अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान गुल। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि इलेक्शन के हवाले से जो भी मुसद्दक़ा खबर है वो आप तक पहुंचाई जाए और जो ग्राउंड रियलिटी पे तज्ज़िया है, जो अवामी नब्ज़ है, उसके मुताबिक बात की जाए। हमारे हस्ब मामूल जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ भट्ट साहब जो कि एडिटर इन चीफ़ हैं एमरान के, इनके साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब जो कि एडिटर हैं डेली एमरा के, और नईम साहब के साथ मौजूद हैं नईम कैसर साहब जो कि चीफ़ रिपोर्टर हैं एमरा न्यूज़ के। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इलेक्शन पर बात करें, सियासत पर बात करें, मुझे आज एक अहम मौजू से अपनी बात का आगाज़ करना है, जो कि आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया बम धमाके का। बलूचिस्तान में 2 बम धमाके हुए, एक पशीन में और एक किला सैफुल्ला में, जिसके नतीजे में 24 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या, लेकिन इसके साथ साथ एक बात यही भी अहम है कि ये पहले से ही बात कुछ सामने आ रही थी। कुछ एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स थी उनमें भी ये कहा गया था कि मुमकिन तौर पर इलेक्शन से पहले इस तरह के जानलेवा हमले किए जा सकते हैं और इलेक्शन डे भी इन हमलों से खाली नहीं है। हम कोशिश तो यही की जा रही है कि सिक्योरिटी अमले की जानिब से कि तमाम तर मामले को अमन को यकीनी बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो इस तरह की मज़मूम अनासिर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं उनको भी ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें कितना जानी नुकसान होता है। आसिफ भट्ट साहब, आज के इस हवाले से हम बात तो करेंगे इलेक्शन पे, लेकिन आज जो बम धमाके हुए, कीमती जानों का नुकसान हुआ, उसमें एक अहम बात ये थी कि ख़ुसूसी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम जो फजल रहमान हैं, उनकी पार्टी के इंतखाबी दफ्तर को निशाना बनाया गया। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, एक तो बड़ा अफसोसनाक हुआ है ये, और पूरी कौम जो है वो उस गम में, इनके गम में शामिल है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जब ये इलेक्शन डेज हैं, ये कोई किसी भी डाश वाली जगह पे है, तो हमें तमाम लोगों को, ये नहीं कि हम PTI के हैं या नून लीग के हैं या काफ लीग के हैं या पीपल पार्टी, हमें एक बहसियत एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते ये देखना चाहिए कि ये हमारे इर्द गिर्द कोई मशकूक किरदार के लोग तो नहीं शामिल हो गए। क्या हमारे नारेबाजी में, हमारे वहाँ पे जज्बाती चीज़ों में क्या ये लोग शामिल तो नहीं हो गए, और क्या इनके शामिल होने से, इंतशार में शामिल होने से हमारी जानों को, हमारे फैमिलीज को ख़तरा तो नहीं है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है, और सिक्योरिटी इदारों को भी चाहिए कि वो सिक्योरिटी जो है पहले से बेहतर करें और ऐसे शख्सियात और ऐसे लोगों को ऊपर कड़ी नज़र रखें जो मशकूक हालात में घूमते हैं, और देखें कि आज 24 ख़ानदान जो है वो गम में हैं और उनके लिए तो क़यामत आ चुकी हुई है। उनके लिए इलेक्शन वगैरह कोई मायने नहीं रखते। उनको हमेशा ये तारीख में, ये इलेक्शन जो है 2024 का जो इलेक्शन है वो 7 फरवरी उनको याद रहेगा। तो मेरी तमाम जो वोटर्स हैं, जो तमाम पाकिस्तानी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने इस मौके के ऊपर हल्ला गुल्ला में और नारेबाजी में, इंतशार में किसी के आला कार ना बने, किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, और अपने इर्द गिर्द जो मशकूक हरकत वाले लोग हैं उनके ऊपर नजर रखें। जी बिल्कुल, ये बात बड़ी अहम भट्ट साहब ने की कि यकीनन सिक्योरिटी इदारे तो अपने अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी अवाम, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम भी इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि ऐसे अनासिर को ना तो कोई जगह दे और ना ही इनको किसी किस्म की मदद फराहम की जाए। नहीं मुस्तफ़ा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपने जो पहले प्रोग्राम किए उसमें आपकी तरफ से इस तरह के खदशे का इज़हार किया भी गया था, और आपने पहले ही एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया था कि इस तरह की रिपोर्ट्स को सामने आ रही हैं, तो अल्लाह ना करे, लेकिन हालात तो ये कहते हैं कि इलेक्शन डे पे भी इस तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, ये जो था ना, इस खदशे से हमें आगाह किया था सबसे पहले PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने। 2-2.5 माह कबल उन्होंने ये कहा था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अमन व अमान के हवाले से वहाँ कोई ना कोई बड़ा वाक़या सामने हो सकता है। उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने की बात भी की थी, लेकिन उसको कौम ने जो है ना पजीराई नहीं दी इस बात की। लेकिन उसके बाद जितनी DSR यानी DLC रिपोर्ट्स जो है वो जारी हुई, जितने रेड अलर्ट्स आए, जितने थ्रेट अलर्ट आए, वो सारे के सारे उनमें ये कहा गया कि किसी वक्त सान्या हो सकता है। मैंने कल के प्रोग्राम में ये कहा था कि मजहबी शख्सियात और मजहबी अनासिर को बनाया जाएगा ताकि उनसे शिद्दत जो है ना, खौफ की, उनमें इजाफा होता है। लेकिन मसला ये है कि आज अगर आपने देखा हो तो कल के जनाजे जो शोधा थे डेरा इस्माइल खान के, और आज उनकी रस्म कुल, उनकी कुरान खानी के दौरान जितनी अहम शख्सियात वहाँ गई थी, अस्करी क़यादत के लोग थे, हमारी हुकूमती क़यादत थी, और निगरान वज़ीर ख़ासकर वहाँ गए थे सूबे के, उनसे ये लोगों ने, उनके लवाहिकीन ने शोधा के ये सवाल किया कि जिन लोगों ने हमारे बंदों को शहीद किया वो कहाँ से आए थे। जब ये आपको पता लग गया कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, तो आपने वहाँ
اس تورخم بارڈر کو، جمرود کے بارڈر کو سیکیور کیوں نہیں کیا؟ جب آپ کو یہ پتا تھا، جب آپ نے ڈی ایس آر جاری کی، وہاں خیبر کے 3 ڈی ایس آر اکٹھی آئی ہیں، میرے پاس موجود ہیں، ان میں یہ کہا گیا کہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. جب یہ کہا گیا تو ان پہ نظر کیوں نہیں رکھی گئی؟ پھر یہ کہا گیا کہ سوریے میں آئیں گے، خواتین بھی آ سکتی ہیں، موٹر بائک پہ آئیں گے، ٹکرائیں گے، خود کش حملہ ہوگا. آپ کو ساری باتیں پتہ تھی. تو ہمارے وہ کام دیکھیں، میں ایڈمائر کرتا ہوں اس بات کو کہ افواج پاکستان نے، پولیس نے، جتنی ہماری یونیفارم فورسز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں تحفظ فراہم کیا ہے. لیکن دکھ کس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو عوام کے تحفظ پر مامور کیا گیا ہے وہ خود عدم تحفظ کا شکار ہیں. یونیفارم فورس جو ہے وہ ہر روز قربانیاں دے رہی ہے، تو ہم انہیں سیکیور کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی وجہ سے ڈی اے خان کے لواحقین نے یہ سوال کیا ہے، اور وہ اب تک سوال کر رہے ہیں. ہر چینل پہ آپ چیک کر لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کہاں سے آئے تھے. اگر آپ کو یہ پتا تھا تو ہم محض احتجاج تک، گفتگو تک کیوں رہتے ہیں کہ وزارت خارجہ میں ایک گروپ کو بلایا اور ان سے کہہ دیا جی کہ آپ جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں ہم اس پہ. یہ کنڈیم کرنے سے کام نہیں چلے گا. کل کا دن جو ہے نا، اگر ہم نے کل حالات کو اور ان اقدامات کو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول نہ کیا تو خدا نہ کرے کل کوئی کسی قسم کا بڑا انقلاب، وہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، وہ خونی بھی ہو سکتا ہے، جغرافیائی بھی ہو سکتا ہے، وہ علاقائی بھی ہو سکتا ہے، وہ حکومتی، سرکاری، کسی بھی ادارے کے حوالے سے انقلاب ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور ایسے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے کہ ووٹر اپنی جگہ پہ گھر سے نکلتے وقت، ووٹ ڈالتے وقت، اور قائد، سیاسی جماعتوں کے قائدین، سیاسی جماعتیں، ان کے پولنگ کیمپس، ان کے امیدوار بالخصوص، وہ سارے کے سارے تحفظ کا احساس فراہم کریں ان کو. ادارے ان کو احساس فراہم کریں گے، احساس تحفظ ہوگا، تحفظ بڑھ جائے گا. جب تحفظ نہیں ہوگا تو لوگ گھروں سے نکلیں گے. پی ٹی آئی نے تو آج یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ خوف پھیلایا جائے گا. اگر خوف پھیلایا جائے گا کہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کر کے بھاگ گئی ہے، یا اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی جائے گی. 10 سے 12 پولنگ اسٹیشن لاہور کے میٹروپولیٹن ہیں جہاں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، وہاں کے بارے میں اطلاع آئی ہے آج. ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ یہ ان علاقوں میں لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہے. اگر ان پولنگ کیمپ سے ان کے اندر دفتر میں ہلہ گلا ہوگا تو لوگ انسیکیور فیل کریں گے. انسیکیورٹی سینس ختم کریں، لوگوں کو تحفظ کا احساس. بات یہ ہے کہ پیپل پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو وقوع کرنا ہوتا ہے اس کا پورا پلان کرتے ہیں، اس کو ڈیجیٹل کے اوپر کمپین بناتے ہیں اس کی. پھر دیکھیں 9 مئی ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ شفقت محمود کا بیان چیک کر لیں کہ یہ پلان پہلے تھا، آپ لوگوں کے پلان چیک کر لیں. پاکستان تحریک انصاف میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ وہ پہلے پلاننگ کرتی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ انڈیا سے، لنڈن سے، امریکہ سے ان پروگرام کو بوسٹنگ کون دیتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لیول پہ لاکھوں ویوز ان کے منٹوں سیکنڈوں میں کیسے آ جاتے ہیں. تو وہ پورا ایک پلان تیار کرتے ہیں، اس کی کمپین بناتے ہیں، اور پھر 2-4 دن بعد وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے پہلے اس کو جو ہے نا، اس کا بھی دیکھیں سد بابر صاحب بات ہے، اس کا بھی سد باب ہونا چاہیے. اگر واقعی ایسی بات ہے، بالکل سیاسی جماعتوں کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے مخصوص بات کریں تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایجنڈا بیس سیاست کرتے ہیں اور چیز کو پروپیگیٹ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ان کا ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس وقت اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. نعیم قیصر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ بھی بریفلی اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کمنٹ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ عموماً اس طرح کے واقعات جب بھی ہوئے ہیں تو فوری طور پر کسی نہ کسی جماعت کی ذمہ داری کی خبر سامنے آ جاتی ہے. کوئی طالبان کی طرف سے یا بلوچستان لبریشن آرمی جیسے پچھلے دھماکوں میں انہوں نے قبول کر لیا تھا. ابھی تک ایسی کسی جماعت نہیں ہے، کسی بھی ایسی شخصیت کی جانب سے اس کا ذمہ داری نہیں لی گئی. اچھا دیکھیے، ایک تو یہ بڑا قابل مذمت اقدام ہے، مطلب پشین میں قلعہ سیف اللہ، اور میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حافظ حمداللہ ہیں جمعیت کے مرکزی ترجمان، ان کی گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی ہے. اس کی بھی اطلاع آ رہی ہے کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے. وہ چمن سے کوئٹہ جا رہے تھے تو ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ ابھی محفوظ، پہلے بھی اس پہ نشانہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی ان کو اور اسی مقام پہ ہوا تھا. اور مطلب بکرک میں ان کو، آپ کو معلوم ہے ان کے انتخابی جلسہ تھا، اس کے اوپر جو ہے خودکش حملہ ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے قافلے پہ کئی مرتبہ اٹیک جو ہوا ہے. اور ڈی اے خان میں اسپیسیفکلی مولانا فضل الرحمان اور ٹانگ کا جو ایریا ہے جہاں سے ان کے بیٹے اسد محمود الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں یہ واقعہ ہو جانا، اور اکرم درانی صاحب کی شہادت ہو چکی. جی، مطلب یہ سارے واقعات جو ہیں جے یو آئی کے اوپر بار بار ہو رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے بار بار یہ کہا کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بڑی دگرگوں ہے اور اس وقت جو ہے انتخابات نہیں ہونے چاہیے. واحد شخصیت ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے پشین میں وہ خود ایم این اے کے لیے قومی اسمبلی کے وہ خود امیدوار ہیں جہاں یہ دھماکہ ہوا. اس کے بعد قلعہ سیف اللہ میں جو کچھ ہوا، اور پھر انہی کے جماعت کے یعنی جے یو آئی کے جو مرکزی ترجمان ہے حافظ حمداللہ، ان کو سفر کے دوران جو ہے ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہونا، یہ الارمنگ ضرور ہے.
لیکن کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ملکی قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں اور پولیس ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر ڈٹرمن ہو گئی الٹیمیٹلی اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ کچھ بھی ہو ہمیں الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے چرچل وہاں جب برطانیہ میں جنگ جاری تھی تو ان سے کہا گیا کہ الیکشن, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری عدالت انصاف تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے الیکشن کنڈکٹ کرنے میں. تو انتخابات ہونا اس وقت بڑا ناگزیر ہے, اور پاکستان کے جس قسم کے حالات ہیں, جو پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھنے والی فورسز ہیں, جو اس کی اینٹی فورسز ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک ملک میں انتخابات نہیں ہوں گے, اس کو ڈسرپٹ نہیں کیا جائے گا, تو یہ جو ایک گوما گو کی کیفیت ہے ملک کے اندر جو سیاسی طور پر, اور خاص طور پر جو اس وقت کوئی ملک آگے نہیں چل پا رہا پاکستان خاص طور پر, تو اس کو تب تک ہی اس حالت میں رکھا جا سکتا ہے جب تک الیکشن نہیں ہوگا اور کوئی نئی ملک میں حکومت نہیں آتی, کوئی جماعت اس کو ٹیک اوور نہیں کرتی ملک کو اور ملک کو لے کے آگے نہیں چلتی. تو اس لیے اب جس قسم کے بھی حالات ہیں الٹیمیٹلی ہمیں انتخابات سے پیچھے نہیں ہٹنا, اور میں اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے ان کو یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کیا اس ساری صورتحال کے اوپر, اور انہوں نے لا انفورسمنٹ کو انشور کرنے کے لیے وہاں مزید فورس جو ہے وہ بھیجنے کا انہوں نے حکم جو ہے وہ جاری کیا. لیکن انتخابات کے حوالے سے جو بہت چہمگوئی ہو رہی تھی اور یہ جو ابہام پیدا کیا جا رہا تھا, اس کو دوبارہ انہوں نے ڈسٹرب کیا. لیکن انتخابات جو ہیں ایک قومی اور آئینی تقاضا بھی ہیں, اور جب بھی ہم اسٹیبلٹی کی بات کریں, چاہے معاشی طور پر ہو یا سیکورٹی کے حوالے سے ہو, تو وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ایک مضبوط گورنمنٹ موجود ہو اور وہ ڈیسیجن میکنگ پالیسیز کی طرف جا سکے, اور پالیسیز کو امپلیمنٹ تبھی کیا جا سکتا ہے جب ایک مکمل گورنمنٹ موجود ہوگی. ہم اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں, الیکشن کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں, چونکہ الیکشن کی کیمپین جو ہیں کل رات 12 بجے سے ختم ہو چکی ہیں. اب صبح الیکشن ہے, اور اس وقت ہم جو ہمارے پینلسٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کی جو خفیہ ذرائع ہیں ان کے سے پوچھیں کہ صبح کا رزلٹ وہ اپنی پریڈکشن پہ کیا کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کوئک ریویو دیتا جاؤں کہ الیکشن کے حوالے سے انتظامات کیا کیے گئے ہیں, کتنی سیٹس ہیں, تو اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. فوج کے علاوہ تقریباً 6 لاکھ سیکورٹی اہلکار الیکشنز کے دوران اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اس کے علاوہ تقریباً 90,000 پولنگ سیشنز بنائے گئے ہیں, جن میں تقریباً 14 لاکھ کے قریب جو انتخابی عملہ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گا. اس کے علاوہ تقریباً پورے پاکستان سے 12 کروڑ 85 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جو کل اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, اور 855 قومی صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں, جس میں پنجاب کے چاروں پنجاب ہے, سندھ, بلوچستان, اسلام آباد کی سیٹس ہیں, اور پھر یہ ملا کے تقریباً 855 حلقے بنتے ہیں. کچھ قواعد و ضوابط بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں کہ میڈیا اس بات پر پابند ہوگا کہ چاہے وہ غیر سرکاری نتائج کا اعلان کرے, لیکن وہ پولنگ ختم ہونے کے 1 گھنٹے سے پہلے کسی بھی قسم کی نہ تو خبر چلائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی اعلان کیا جا سکتا ہے. آپ کو بتا چلتا ہوں کہ صرف پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب سے تقریباً 141 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, سندھ سے 61 ہیں, کے پی کے سے 45 ہیں, اور بلوچستان سے 16 اسمبلی کی نشستیں ہیں, اور کل ملا کے تقریباً 263 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. جس کے بعد الیکشن کے بعد جب ریزرو سیٹس اس میں ایڈ ہوں گی تو پھر وہ پورا ایک پارلیمانی اسٹرکچر تشکیل دیا جائے گا. بٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور شروع کر لیتے ہیں کہ اب ہر کوئی اپنے تجزیہ کر رہا ہے, خفیہ آپ کے خفیہ ذرائع, آپ کی چڑیا, آپ کے طوطے صبح کس پارٹی کو کتنی سیٹس دے رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب جیسے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, ذرائع ہوتے ہیں ہر پارٹی کے طرف, کسی کے پی ٹی اے کی طرف, کسی کے نون لیگ کی طرف. ہمارا جو سروے ہے, ہم نے سروے لینا ہوتا ہے پبلک سے کہ پبلک کی رجحان کس طرف ہے, اور خاص طور پہ میں نے جو دیکھا ہے کہ پبلک کا جو نوجوان نسل ہے, جو بالکل ابھی ینگ لوگ ہیں, وہ ابھی پی ٹی اے کی طرف ہیں, کیونکہ اس میں نعرے بازی بھی ہے, اس میں گانے بھی ہیں, اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میچور ووٹرز ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں, اور میرے اندازے کے مطابق آپ یہ دیکھ لیں کہ میچورنس کا اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پولنگ ایجنٹ ہی نہیں مل رہے ابھی تک. یعنی کہ کوئی ایسے نہیں ہے, کوئی سینئر بندے, کوئی پڑھے لکھے بندے, اور جنہوں نے کوئی سیاست میں پہلے حصہ لیا ہو, یعنی کہ یونین کونسل بھی یا کسی بھی جگہ پہ, وہ ان کے پولنگ ایجنٹ بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یعنی کہ بظاہر وہ بدتمیزی سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہاں جی ہم پی ٹی اے کے ساتھ ہیں, ہاں جی ہم اس کو عمران خان کو سپورٹ کریں گے, لیکن اندر لے کھاتے ان کے اندر وہ جو ان کی گالی گلوچ کی سیاست تھی, بدتمیزی کی سیاست تھی, اس کی نفرت موجود ہے. وہ اس لیے وہ کوئی بھی بندہ پولنگ ایجنٹ بننے کے لیے ان کا تیار ہی نہیں ہے. دوسرے نمبر کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی کتنی نیگیٹو ہے کہ جیل میں ایک انتخابات ہوئے, آج آپ نے خبر دیکھی ہے, اس میں ڈاکو, چور, لٹیرے, منشیات فروش, قبضہ گروپ, انہوں نے کی اکثریت نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے.
یعنی کہ انہوں نے اپنا لیڈر ڈاکو چور لٹیرے قبضہ گروپ نے جو معاشرے کے برد کردار لوگ ہیں انہوں نے اپنا لیڈر جو ہے جیل میں عمران خان کو چن لیا. یہ اس سے بڑا کیا المیہ ہوگا کہ جیل میں نون لیگ سے نفرت ہوئی. اس کا مطلب ہے ان کے دور میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا تو انہوں نے جرائم پیشے جتنے لوگ تھے ان کا خاتمہ کیا تھا. سب ہو سکتا ہے تسلی دی ہو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. نہیں سر, آپ یہ دیکھیں گجرانوالے میں نتو گڑایا تھا, شاہجی کرائم کی بیٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں سے کروڑ روپے جگہ مانگتا تھا. شہباز شریف نے انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کرایا, پولیس مقابلہ ہوا, بندے مرے, گجرانوالے کی انڈسٹری کو سکون ملا, فیصل آباد کی انڈسٹری کو سکون ملا, لاہور کی انڈسٹری کو سکون ملا. اس طرح کے جو قبضہ گروپ تھے, جو گینگسٹر تھے, جو بٹا لیتے تھے, جو لوگوں سے پرچیاں بیچ کے کروڑوں روپے ان کی عمر بھر کی جمع ان کی چھین لیتے تھے, ان کو خاتمہ کیا تھا شہباز شریف گورنمنٹ نے. تو یہ ایک رزلٹ ہے کہ 100 میرا خیال ہے 110 سے درمیان 131 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون پورے پاکستان سے 131 سیٹس لیں گے 263 کے ایوان میں سے جیتیں گے ٹوٹل. نعیم صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات جو بٹ صاحب کی ایک بات انہوں نے ادھوری چھوڑی ہے. ایک یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے پی ٹی آئی کو, ٹھیک ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کی فہرست 3 مرتبہ بغور پڑھی ہے. اس میں سے مجھے 70 سے 75 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ایسی نظر آئی ہیں جہاں ان کا باقاعدہ امیدوار نہیں ہے. پینڈنگ انہوں نے کر دی تھی, لاسٹ ڈے تک وہ پینڈنگ نہیں, 3 مرتبہ تبدیل ہوئی. دیکھیں جو تبدیلی اسی وجہ سے بار تبدیل ہوئی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ابھی تک نہیں پتہ لگا. پھر جو حلقے پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہیں ان میں سے 50% جہاں وہ لڑ رہے ہیں ان میں سے 50% نشستیں ایسی ہیں جن پہ یقین نہیں ہے کہ پارٹی کا امیدوار کون ہے. 2 بات. اس سے ہٹ کے اس سے پہلے جو وہ پری پول رنگ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے کل کا جو پولنگ ڈے ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل جاب ہے. آپ کو جہاں قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی کی 3 ہیں وہاں آپ کو 900 پولنگ ایجنٹ چاہیے. 900 بالکل 450. اگر 3 ہے تو 300 گن لیں, 150 اور 150 مرد ایک اسٹیشن میں. ایک حلقے میں قومی اسمبلی کے اگر 3 حلقے ہیں صوبائی کے تو 900 لوگ, اگر 2 ہیں تو 600 لوگ. 600 بندوں کو اکٹھا کر کے وہاں تک پہنچانا, ان کو رات تک بٹھائے رکھنا کہ افواہ پھیلی اور بھاگ جائیں, وہ بعد میں تو موقع مل جائے گا ان کو. تو اس لیے پی ٹی آئی جو اس وقت ہے نا وہ اس انداز سے انتخابی دوڑ میں شامل نہیں ہے. بٹ صاحب کا یہ کہنا ٹھیک ہے, تجزیہ ٹھیک ہے. آج سرکاری ادارے کی جو خبر چھپی ہے ایک بڑے قومی اخبار میں, اس میں یہ کلیم ہے رپورٹر کا, اور باقی بات ٹھیک ہے کہ سرکاری ادارے نے جو کیلکولیشن دی ہے, اعداد و شمار سرکاری, یہ کہہ رہا ہوں, ان میں ایجنسیز کی یہ رپورٹس بھی شامل ہیں. وہ سرکاری ادارے کی رپورٹ یہ ہے کہ 100 سے 125 کے درمیان, 100 کے درمیان قومی اسمبلی کی نشستیں مسلم لیگ نون لے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے بات. اس لیے کہ ان کے مقابلے پہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایز فار ایز از پنجاب از کنسرن. تو پنجاب میں اس کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہے. 2 طرح کے آپ باتیں دیکھیں, ایک ہے ساؤتھ پنجاب اور ایک ہے سینٹرل پنجاب. سینٹرل پنجاب میں مسلم لیگ نون 80% نشستیں لے جائے گی, لیکن ساؤتھ پنجاب سے جو ساؤتھ پنجاب لارڈز جو ہیں پیپلز پارٹی بالکل وہاں ڈنٹ پڑا ہے مسلم لیگ نون کو. بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے. صحیح. اس پی ٹی آئی کے منتشر ہونے سے پہلے پارٹی میں گئے, لیکن زیادہ لوگ پی ٹی آئی میں گئے منتشر ہونے سے پہلے. لیکن بعد میں وہ اب دیکھیں جو ترین ہے, ترین کے حلقے میں کیا حالت ہے. ترین صاحب خود جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا نواز شریف کا سہارا لیتے رہے, بھلے بیساکھی کی بنیاد پہ ووٹ نہیں ملا کرتا, ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پہ ووٹ نہیں ملا کرتا, ہمدردی کا ووٹ بہت کم ملتا ہے. ووٹ ملتا ہے سیاسی بصیرت کی بنیاد پہ, آپ کی وفاداری کی بنیاد پہ. وفاداری سیاسیوں کا, اور پھر آپ کا رول کیا رہا سوسائٹی میں, کتنا آپ نے لوگوں کو oblige کیا. لیکن سر میں ایک بات آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں. آپ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم اسپیسیفکلی ساؤتھ پنجاب کی اس وقت بات کر لیتے ہیں, صرف اسی ایریا. ساؤتھ پنجاب کے جو سیاستدان ہیں وہ فیوڈل لارڈز ہیں, وہ الیکٹیبلز ہیں, جن وہ پچھلے 50 سال سے ان کی سیاست کا ایک ہی طرز ہے کہ ہر وہ جماعت جن کا ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اب آنے والی حکومت میں اس میں پہلے شامل ہو رہتے ہیں, تو ان کا تو وفاداری سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اگر ہم اس طرف دیکھا جائے. تو اس کا مطلب کہ وہ بھی اپنا رخ دیکھیں گے اور نون لیگ کی طرف ہی ڈائیورٹ ہوں گے. دیکھیں اکاڑا ساہیوال سے لے کے اور لودھرا ڈی جی خان اور رحیم یار خان کا بارڈر, یعنی پنجاب اور سندھ صادقآباد تک, وہ سارے کے سارے علاقے میں جو ساؤتھ پنجاب ہے, اس ساؤتھ پنجاب میں یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی نسبت بہتر ہو سکتی ہے. لیکن آپ راولپنڈی بھی ایک ضلع شامل کر لیں, اس سے ہٹ کے راولپنڈی ضلع میں مسلم لیگ نون انتشار کا شکار ہے, سماؤ ان کی وجوہات اور ہیں.
لیکن آپ مجھے بتائیں لاہور، گجرانوالہ، قصور، شیخ اپرا، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، گجرات، یہ وہ اضلاع ہیں جہاں مسلم لیگ نون کو صبح کے کل کے پولنگ، اگلے سال کی بات نہیں کر رہا میں، کل کے پولنگ ڈے پہ ہرانا ناممکن ہو جائے گا. مشکل نہیں کہہ رہا ہوں، ناممکن کہہ رہا ہوں. ایک اور سن لیں، دیکھیں کل کا الیکشن جو ہے نا، وہ اب تک یہ تجزیے جو آ رہے ہیں پیپل پارٹی ورسز مسلم لیگ نون ہے. جی آزاد امیدوار جتنی بڑی تعداد میں کامیاب ہوں گے وہ آزاد پارٹی کا ایک تشکیل بھی کر سکتے ہیں، آزاد گروپ بن جائے گا نا باقاعدہ. دوسرا یہ ہو کسی پارٹی میں ضم بھی ہو سکتے ہیں، شامل بھی ہو سکتے ہیں، 3 دن ان کے پاس ہوں گے، 72 گھنٹے میں انہوں نے ہونا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا سب سے بڑا ہے، اور یہ وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہیں ان کے لیے، کہ کل کے الیکشن میں ہم نے جتنا یہ وقت 2 ماہ کا گزارا ہے نا الیکشن کمپین کا، اس میں الیکشن اور سلیکشن کے فاصلے کو کم کر دیا. الیکشن اور سلیکشن کا فاصلہ فرض کریں 2.5 کلومیٹر کا تھا تو ہم نے اس کو 1.25 کلومیٹر پہ لے آئے. خدا نہ کرے کہ 8 فروری 2024 کو صبح کا دن جو انشاءاللہ ہے پولنگ ڈے پہ ہم یہ فاصلہ ختم کر دیں. اگر ہم نے سلیکشن سے الیکشن تک کا فاصلہ ختم کیا تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا. اس لیے جو صاحب دانش لوگ ہیں، تھوڑے سے بصیرت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اہم سوچ ہے کہ اگر انہوں نے یہ دوبارہ الزام لینا ہے جو 2018 کے الیکشن میں آیا، سلیکٹڈ کا لفظ جو استعمال ہوا، اگر یہ الزام لینا ہے، پری پول ریگنگ کا الزام لگ گیا ہے آپ پہ، دہشت گردی کا الزام لگ گیا ہے، ساری رکاوٹیں آ گئی ہیں. اب ایک ہی رکاوٹ دور ہے، اگر وہ رکاوٹ آپ نے دور کر دی اور سلیکشن سے الیکشن تک کا مرحلہ ختم کر دیا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہوگا نتائج تسلیم کرانا. اور اگر نتائج تسلیم نہ ہوئے تو ایک اور خطرناک مرحلہ ہوگا، جمہوریت ہی ڈیلے ہوگی اس دفعہ. خدا نہ کرے، خدا حاکم بدان ایسا نہ ہو، جمہوریت ڈیٹیل نہیں ہوگی. اب اس دفعہ ہونے کیا جا رہا ہے، اس دفعہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ پھر بھٹو اور مجیب الرحمان نہیں ہوگا، ہم ادھر تم ادھر، ہم ادھر کے نعرے لگائیں گے اب، اور ہم ادھر کے نعرے جو ہے نا وہ ہر چیز پہ غالب ہوں گے. ٹھیک ہے. نعیم قیصر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نعیم مصطفیٰ صاحب کا اپنا ایک موقف سامنے آیا. یقیناً یہ اداروں کو اور وہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سوچنے کی بات ہے کہ الیکشن کو فری کیا جائے تاکہ جو اس پر اٹھنے والی آوازیں ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکے. لیکن ایک سوال بہت اہم ہے جو بٹ صاحب کی بات سے سامنے آیا کہ پولنگ ایجنٹ کی بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس تو ٹیم نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ تو دنیا مانتی ہے کہ الیکشن ڈے کی سیاست کچھ اور ہے اور الیکشن سے پہلے کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے. اور ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن ڈے پہ وہی جماعت، وہی امیدوار کامیاب ہوتا ہے جو کہ اس دن کو اچھی طرح مینیج کر سکے. اب جن کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہے، 90,000 پولنگ اسٹیشنس کو اگر ہم رف آئیڈیا رکھیں تو 3 لاکھ ان کو پولنگ ایجنٹ چاہیے. تو پولنگ ایجنٹ تو ان کے ہیں لیکن وہ فیس بک اور انسٹا پر موجود ہیں آج کل وہ میسج اور کمنٹس کرنے میں، آن گراؤنڈ نہیں ہے. دیکھیے ریان صاحب، گزارش یہ ہے کہ 2-3 باتیں ہوئی، میں تھوڑا اگر آپ اجازت دیں تو سب پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ کس نے لا کے دینے تھے. اب آپ یہ دیکھیں، آپ بات کرتے ہیں مارنے مرنے سے نیچے تو عمران خان صاحب بات ہی نہیں کرتے نا زندگی. اور جہاں اب ان کا وہ جو میں آج ہی بڑا غور سے میں نے سنا ایک بات، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان ہی جائے گی اور کیا جائے، مطلب ان کے لیے جان جانا اور کیا جائے گا، مطلب ان کے لیے جان کا جانا کوئی چیز ہی نہیں ہے. مطلب خود وہ باہر نکل کے کسی کو انگلی بھی نہیں لگاتے اور لوگوں کے بچوں کو وہ یہ کہتے ہیں تم پہنچ جاؤ، تم جلا دو، تم گولی کھا لو، تم مر جاؤ. اب آپ دیکھیے وہ اب پھر ہم ایک کویسچن کریں گے پھر ان کے تو بچے آتے نہیں. بھائی ان کے بچے کیوں نہیں آتے؟ ان کو بھی لائیں نا بھائی. اگر دنیا کے بچے مر رہے ہیں، لوگ یہاں گولیاں کھا رہے ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں اور ان کے اوپر لاٹھیاں برس رہی ہیں، تو عمران خان صاحب کے بچے نہیں، ان کے بچوں آج تصویر لگائی ہے نا، ان کی جمائمہ نے تصویر لگائی ہے، دونوں بچوں کی جھنڈا پکڑا ہوا ہے اس نے پرچم پی ٹی آئی کا. اور وہ کہاں پکڑا ہوا ہے؟ وہ انگلینڈ میں، یعنی ٹھنڈی فضاؤں میں، اور سارا کچھ انہوں نے وہاں سے ہی کرنا ہے. اور یہ جو بات ابھی آصف بٹ صاحب نے کہی، میں بالکل اس کو جو ہے یہ بالکل مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انگلینڈ اور امریکہ 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر جو یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو باقاعدہ پے کیا جاتا ہے اور ان کے اکاؤنٹس میں کہاں سے پیسے آتے ہیں یہ سارا کچھ اب اسٹیٹ کو پتہ ہے. لیکن اب حکومت کا انتظار ہے کہ وہ کیا اس کے اوپر اقدام کرتی ہے، کیا وہ لیتی ہے. آپ یہ دیکھیے ڈنڈا پکڑ کے وہاں سے بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ملک کو اسٹیبل نہیں ہونے دیں گے، ہم جو بھی حکومت آئے گی اس کے خلاف رجسٹ کریں گے. بھائی آپ ایسے لوگ تو لے آئیے، آپ اپنے ایسے ساتھی تو کریٹ کیجئے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ پسند کریں. آج آپ نے جتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا، میں ایک کیس صرف آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں جن کی وفاداری کے اوپر آپ نے سارا کچھ جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے موقف. آپ یہ دیکھیے کہ لودھرا میں جہانگیر ترین کے مقابلے میں آپ نے عفت سمرو کو جو ٹکٹ دیا، عفت کہاں ہے؟
کہاں چلے گئی, اور جو کچھ آن ریکارڈ جہانگیر ترین نے اس کے بارے میں کہا کہ اس نے کیا کیا امارات لی ہیں, مطلب یہ میں بالکل سورس کے ساتھ آپ کو بالکل کنفرم نیوز دے رہا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں سے آپ انقلاب برپا کرنے کی جو امید باندھے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی, اور الزام دوسروں پر, آپ کے پاس 4 ایسے نام نہیں ہیں جن کو اب آپ دیکھیے, وہ میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں یہ چاہ نہیں رہا تھا کیونکہ آئی ناٹ وانٹ ٹو انڈلج دا ریلیجن ان دس پالیٹکس. ہر ایک سے وہ کہتے ہیں جی لوگوں نے, وہ بیرسٹر صاحب نے کل کہا جی کہ جلسوں میں اب قرآن پر حلف لیا گیا. اب اس کے بعد یہ سچویشن ہے, اور اوپنلی کہا ہے انہوں نے کہ کس طرح ان کی فیملی کو کینیڈا میں سیٹل کیا گیا, کیا کچھ دیا گیا. اب یہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا نا ان کو, پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیا تھا نا ان کو, اب وہ کہاں سٹینڈ, اب کسی نے کوئی زبردست اب گن پوائنٹ والی بات بھی آپ سن لیجئے, یہ جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ یہ کر رہی ہے, یہ زرتاج گل کی آج ویڈیو آپ دیکھیے کہ پولیس کی گاڑی سے اس کے لیے کرسی نکالی گئی, اور اس کرسی پر وہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے ایسے ہل رہی ہیں, اور لوگوں کو ایسے ایسے انسٹرکٹ کر رہی ہیں, اور پولیس ان کے پاس کھڑی ہے. اگر اتنا ہی اسٹیٹ اینٹی ہے زرتاج گل اور پی ٹی آئی کے, تو کیسے ایک پولیس کی گاڑی میں ان کے لیے کرسی لائی گئی جی, اور کیسے وہ وہاں پبلک میں یہ سارا پلی پلان جو یہ ساری چیزیں میں آپ کو یہ بتا اظہر صاحب نے ایک بڑے نامور جرنلسٹ کو فون کیا کہ میرے گھر کے اوپر چھاپا پڑنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور تم ٹکٹ چلا دو. انہوں نے کہا جناب میں کیویں چلا دا, انہوں نے کہا نہیں میں تم دسنا میری گل ہو گئی ہے, میری گل ہو گئی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ میں ریحان صاحب بات کر رہا ہوں, ہم ایک فنکشن بیٹھے اس دوران آیا, ٹھیک بات. نیریٹو یہ ہے کہ اسٹیٹ نیریٹو یہ ہے کہ اسٹیٹ ہمارے خلاف ہے, کن پٹی پہ بندوق رکھی ہوئی ہے. بھائی لال حویلی میں بیٹھ کے ہم نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ حملے کی پلاننگ کر لو بھائی, اور خود ان کے گواہ آپ دیکھیے 6 تاریخ کو جو فرد جرم ہے اور جو اس میں گواہ ہیں راجہ بچارے صاحب کے بھائی جو راجہ ناصر ہیں, میں نے ان کو کہا کہ بھی آپ جا کے بتائیں کہ لال حویلی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا. آپ یہ بتائیں کہ جو یہ اینٹی اسٹیٹ آپ نے صرف نیریٹو سوشل میڈیا پہ رکھا ہوا ہے, اب آپ کے پاس اتنے پولنگ ایجنٹ نہیں ہیں کہ جا کے ووٹ کاسٹ کروا سکیں آپ کے لیے. آپ کہتے ہیں جی وہ سڑک بند, سڑک بھائی آپ آئیں لاہور میں دیکھیں, لاہور میں اتنا کریڈیبل الیکشن ہے, میں یہ اس کی گواہی اس لیے آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں تینوں کے تینوں جو ہارس رائڈز ہیں جو پرائم منسٹر کے لیے دوڑ رہے ہیں, تینوں کے تینوں کینڈیڈیٹ اس وقت لاہور میں لڑ رہے ہیں, میاں نواز شریف, شہباز شریف اور بلاول کو کہیے کہ اگر وہ اتنا کریڈیبل الیکشن نہیں ہے لاہور میں, آپ دیکھیں نا, تو وہ کیوں نہیں کراچی سے الیکشن لڑ کے پرائم منسٹر بن جاتے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ریحان صاحب کہ آپ نے اگر چیزوں کو صرف ڈاؤٹ فل کرنا ہے, وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, تو لوگ بیوقوف نہیں ہیں, یہ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیجئے. اور اس میں کافی چیزیں اور جو ہے وہ باتیں ایڈ ہو سکتی ہیں. ابھی جو پولنگ ایجنٹ ان کو نہیں مل رہے, پھر ان کو نان نہیں ملیں گے, پھر ان کو قیمے والے اور آلو والے نان نہیں مل رہے, پھر یہ تو انہوں نے الزام کیا دھاندلی کا لگانا لوگوں کے اوپر, جناب ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. جب آپ کے پولنگ ایجنٹ تو ہے ان کے پاس, لیکن وہ آج کل میمز اور کمنٹس تیار کرنے میں مصروف ہیں, تو وہ ساری عمر کا یہی وتیرہ ہے ان کا. ایک حلقے میں 4 لوگوں نے عمران خان کی تصویر اور جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. آزاد امیدواروں میں سے یہ تعین کیسے ہوگا کہ عمران خان کا صحیح امیدوار کون سا ہے, اور 3 دفعہ فہرست تبدیل ہوئی ہے, یہ بھی تو مسائل آنے ہیں نا. ایک ٹیکنیکل ایشوز موجود ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بلیم پھر اسٹیٹ پہ ڈال دینا کہ جی وہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں تھے ان کے لیے. ہم جو حلقوں کی صورتحال پہ بات تو کر رہے ہیں, اوور آل سیاست پہ بات ہو رہی ہے, لیکن اب جو ایک بڑا ہاٹ سوال ہے جو میرے خیال میں ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوگا, الیکشن ڈے کی تو ہم نے بات کر لی, چلے نتائج بھی جس طرح بٹ صاحب نے اور ہمارے تینوں پینلسٹ نے کہا اس کے قریب آ سکتے ہیں, جو بھی عوام کی رائے ہوتی ہے وہ سامنے آ جائے گی, ہمارے ایک دن کا ہی فرق ہے. لیکن اس کے بعد کا سوال کون ہوگا پنجاب کا وزیر اعلیٰ, یہ سب سے ہاٹ ٹاپک ہے. مریم نواز وزیر اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ ہے جی نون لیگ کی طرف سے. لیکن جی اس طرف نا اس ٹائم تو 4 امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, یعنی کہ ایک تو نام لیا جا رہا ہے ملک احمد خان صاحب کا, ٹھیک, قصور سے ان کا تعلق ہے, اور وہ بڑے فیمس بندے ہیں, وزیر قانون ترجمان وزیر پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں, صوبائی وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں, نامور آدمی اور اچھا اور ایک پازیٹیو مثبت سوچ رکھنے والا بندہ ہے. دوسرے نمبر کے اوپر مریم نواز کا نام ہے. صحیح, مریم نواز صاحب اچھا پہلے نمبر پہ احمد خان ہے. احمد خان ہے. اچھا یہ بڑی خبر ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی مضبوط امیدوار ہے کیونکہ ان کا تعلق خود شریف فیملی سے ہے, ٹھیک ہے, لیکن نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وفاقی کابینہ میں شامل ہوں تاکہ وہ ان کی دست راست ہوں, جو بھی مشورے مشاورت ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کو نیشنل لیول پہ ٹرین بھی کیا جاتا ہے. بٹ صاحب یہ بتائیں اصل بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی گزار نہیں ہے. نہیں,
بزدار اس وقت تک نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اصل بات تو یہ ہے نا کہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے علیم خان صاحب جن کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے ہے, اور وہ اگر آزاد امیدوار کو ملا کے کوئی 80-90 سیٹیں لے جاتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مضبوط ترین امیدوار ہیں, اور ان کے جو ارد گرد کے حلقے ہیں وہ بھی ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا مضبوط امیدوار قرار دے رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ مریم نواز صاحبہ, جہانگیر خان, یہ علیم خان صاحب اور ملک احمد کی بات آپس میں نہیں طے ہوتی تو پھر ہمارے وزیر اعلیٰ ہوں گے میاں محمد شہباز شریف صاحب. آخر حمزہ نہیں ہے, نہیں, حمزہ پھر بھی نہیں ہے, حمزہ پھر بھی نہیں ہے, پھر ہوں گے میاں یہ شہباز بڑی شریف خبریت صاحب. ہے اس میں تو. اچھا حمزہ شہباز کے بارے میں تو ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ جب سے انہوں نے پارلیمانی بورڈ تھا اس کے بعد ٹکٹ کی تقسیم کی گئی, تو جس طرح کی ٹکٹ تقسیم کی گئی, لاہور کی بات کر لیں تو بہت سے ایسے ایم پی ایس جو کہ پہلے دور میں حمزہ شہباز کے بہت قریبی تھے, ان میں سے لوگوں کو ٹکٹس ہی نہیں دیے گئے, اور اس لیے ہم نے پارلیمانی بورڈ میں بھی دیکھا کہ ان کو نسبتاً پیچھے رکھا گیا, اور ابھی بھی وہ شیڈو سے جو لائم لائٹ ہے اس سے بہت پیچھے ہیں. یعنی اس میں اہم بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو ہمدردی کا ووٹ ملنا چاہیے. کیوں؟ ان کی وزارت اعلیٰ میں 3 بڑے جھٹکے انہوں نے کھائے ہیں. یہ ریسنٹ پہلی وزارت اعلیٰ ان کو ملی, محنت انہوں نے بہت کی تھی, جلا وطنی میں بھی, پاکستان میں رہ کے بھی, مشرف دور میں بھی, اس دور میں, ہر دور میں بھی. تو انہوں نے 3 جھٹکے انہوں نے کھائے ہیں. کرسی جا رہی ہے, کرسی آ رہی ہے, ری پول کروا لیں, دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں, یہ 3 جھٹکے انہوں نے کھائے. 3 جھٹکوں میں وہ شخص استقامت کا جو ہے نا اس نے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, وہ رہا. مسلم لیگ نون سے اس نے نہ صرف یہ ہے, بڑی اہم بات ہے یہ, نہ صرف یہ ہے کہ اس نے وفاداری نبھائی اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے, لیکن اس نے ایک تاثر کو ظاہر کیا. حمزہ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے, اس نے یہ تاثر ظاہر کیا ود دا کولیبریس آف مریم کے خاندان میں اختلاف ہے. جس دور میں وہ وزیر اعلیٰ بنا اس دور میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کا یہ تھا بالکل کہ اس شریف خاندان میں پھوٹ پڑ گئی. نواز کئی اخبارات میں چینلوں میں بحث کی. شاہ جی میں 90 سے جب میں بچپن میں تھا نون سے شین نکلتے سن رہا ہوں, لیکن ابھی تک نہیں نکلا. نہیں تو زرداری صاحب کے بارے میں کہتے تھے لوگ, رات کو سوتے تھے بہت سے اینکر, یہ ختم کے صبح حکومت ختم ہو جائے گی, وہ پھر قائم رہتی تھی. تو یہ جو اصل میں یہ پروپیگنڈا وار بڑی خوفناک تھی. یہ نعیم قیصر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس دور میں رپورٹرز کو بلا کے کہا جاتا تھا کہ بھی آپ آئیں اور یہ فیڈڈ نیوز ہے اس طرح کر دیں, بلکہ انہوں نے چینلوں پہ تجزیہ کاروں سے کہا جاتا تھا. 58 بھی ختم کر دی صدارت. نیوز اینکر, اب اینکر اپنا تجزیہ کر سکتا تھا, نیوز اینکر سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے سوال یہ کرنا ہے. تو یہ جو صورتحال تھی اس میں حمزہ شہباز نے استقامت کا مظاہرہ کیا. ان کو میرا خیال ہے ہمدردی کا ووٹ ملنا چاہیے, اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو چاہیے کہ حمزہ کے بطور وزیر اعلیٰ, اگر میں نہیں کہتا کہ وہ بزدار کی طرح کے وزیر اعلیٰ, میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب آپ کی جو 4 جو ہے نا, آپ ان کے بڑے قریب ہیں, ان سے بات کریں کہ 4 جو ہے نا کم از کم شاہین بٹ صاحب بھی کام کر سکتے ہیں. ان سے کہیں 4 کی بجائے 5واں نمبر بھی لگا دیں, بھلے حمزہ کا 5واں نمبر ہی لگائیں. نہیں, حمزہ شہباز شریف کو ایڈ کریں گے. اکثر شریف خاندان کی روایت بھی ہے کہ چوتھے اور 5ویں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. میرا جملہ سن لیں, یہ مسلم لیگ نون کے 75 ہوں گے. اگر 5 کا اناؤنس کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے 75 بن جائیں گے. چلیں, نعیم قیصر صاحب, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ایک نیا نام نعیم صاحب نے ریکمینڈ کر دیا حمزہ شہباز کے حوالے سے, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ مریم نواز اگر وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہو جاتی ہیں اور وزیر اعلیٰ بن جاتی ہیں تو لامحالہ نواز شریف کو پھر فیڈرل سے اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دینی پڑے گی. اچھا دیکھیے, یہ جو ڈیولپمنٹس ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ چینجنگ آتی رہی. ہم اس کے اوپر کافی اپنے ناظرین کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے کہ مریم جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں, وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے, فلاں کے پاس یہ ہوتا ہوگا. یہ ازیوم تو ساری چیزیں کی گئی, لیکن میں آپ کو ان کے جو فیملی سورس ہیں اس کے اوپر جو ہے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مریم جو ہیں وہ اب پنجاب میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. یہ ایک چیز تو ڈیسائیڈ ہے ان کی فیملی کے. پہلے جب وہ وزیر اعلیٰ کے دور میں شامل تھیں, اس کے بعد اس کو دوبارہ جس کو آپ کہیں کہ ریویو کیا گیا, ریکنسیڈر کیا گیا, اور اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مریم جو ہیں وہ فیڈرل میں ہوں گی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. سوری, اس کے بعد رہی بات پنجاب کی, کیونکہ آپ نے کی, تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پنجاب کو کیونکہ ڈیلیور نہیں کیا جو مسلم لیگ نون نے کافی عرصہ سے, 3-3.5 کا تو پی ٹی آئی والا گیپ ہے, اور اس سے پہلے بھی کیونکہ جو ڈسیبل کر دیا گیا تھا حکومت کو, آپ کو معلوم ہے اس وقت جب پی ایم ایل کر رہی تھی حکومت, تو سپریم کورٹ کے فیصلے اور پھر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی,
تو ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے جو میری اطلاع ہے، اور پنجاب میں دوبارہ پی ایم ایل این پورے سٹرائک کے ساتھ پورے زور کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے ڈیلیورنس کے لیے جو جائے گی، کیونکہ لاہور کو اپنا قلعہ ڈکلیئر کرنا اور پنجاب کو اپنی بیس ڈکلیئر کرنا یہ بڑا مشکل ہوگا پی ایم ایل این کے لیے، بہت زیادہ ریزسٹنس، کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور میں ہر بندہ جو ہے وہ نقب لگانے کے لیے تیار ہے اور ہر بندہ نقب لگانا چاہتا ہے، اور یہ بات جو ہے پی ایم ایل این کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا اس وقت سامنا، اور اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو گیپ آیا اور اس کے بعد پھر جب وہ ان کی لاسٹ حکومت چل رہی تھی اس کے اندر جو ان کو ہرڈلز کریٹ کی گئی، تو شہباز شریف کے بغیر یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ ڈیلیورنس نہیں ہو سکتی۔ حمزہ شہباز جو ہیں ان کا ایک اپنا کردار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جیسے شاہ جی نے فرمایا نئی مصطفیٰ صاحب نے کہ بہت زیادہ ریزسٹنس کا ان کو سامنا رہا، لیکن اس ریزسٹنس میں وہ پرویل کر گئے، ایگزسٹ کر گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج تک سپریم کورٹ کا وہ تاریخی اور ادھورا فیصلہ 62F والا وہ بھی حمزہ شہباز کے لیے جو ہے بندیال صاحب نے جو اس وقت کی چیف جسٹس تھے ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دیا کہ اگر کوئی ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کو ووٹ کو گنا ہی نہ جائے۔ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آیا، دیکھیں کب وہ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ضرور ہیں پی ایم ایل این کے اندر، لیکن ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا کردار رہا، اور وہ جو ان کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ ان کا پیچ اپ کروانے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ اور شہباز شریف کی جو میٹنگز ہوئیں اور یہ ساری جو ملاقاتیں کروائیں گی جس کے بعد یہ پھر دوبارہ ریوائیو ہوئی چیزیں، اس میں ان کا ایک کردار رہا ہے۔ لیکن میرا تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے پارٹی نے جو سوچ رکھا ہے وہ ابھی کل یا پرسوں میرا خیال الیکشن سے 2-4 دن کے اندر ہی وہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب وہ نہیں ہوں گے۔ علیم خان صاحب کیونکہ لاہور میں استحکام پارٹی کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے پنجاب کے اندر، اس میں مجھے لگتا ہے کہ محمد احمد خان صاحب کی جگہ علیم خان صاحب جو ہے وہ پنجاب میں زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے، جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیف منسٹر کے طور پر پنجاب میں ایکٹ کریں گے۔ لیکن اب کس طرح سے یہ ساری چیزیں میٹیریلائز ہوتی ہیں، کب تک یہ فائنل کر لیا جائے گا، یہ ہمارے ذرائع کی جو ہے وہ خبر ہے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے کہ پنجاب میں جو میں اس میں ایڈ بھی کر دوں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، شہباز شریف کی ہے، جو بھی ہے، اس کو 20 پروجیکٹس کے جو ترقیاتی کام ہیں، جو پروجیکٹ ہیں، ان کی سلامی دی جائے گی، یعنی کہ وہ فیتے وہ کاٹیں گے، وہ تقریباً پہلے سے تیار ہیں سارے، وہ گفٹ کیے جائیں ایک بات ایڈ کر دوں، پنجاب میں ایک چیز کا احساس مسلم لیگ نون کو بھی ہوا ہے کہ انتظامی طور پہ پنجاب میں وہ کمزور رہے، سمہاؤ ظاہر ہے پرویز الہی کی حکومت زیادہ رہی تو وہ کمزور رہے۔ اب آپ شہباز شریف کی انتظامیہ صلاحیتیں جو ہے نا اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون کو یہ ان کی بات سے یہ سوال میں کرنا بھی چاہتا ہے کیونکہ، اور یہ ایک میرا سوال اس میں ایڈ کر لیں آپ کی اسی بات سے، جیسے نعیم صاحب نے آخری بات کی کہ علیم خان جو ہے ایز اے ڈپٹی چیف منسٹر ہو سکتے ہیں، یہ ایکٹ کریں گے، تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہوگی کہ شہباز شریف کے انڈر ڈپٹی چیف منسٹر وہ کتنے اپنے اختیارات اور کس حد تک بطور سینئر وزیر بھی کام کر گئے نا ایک چیف منسٹر کے ماتحت۔ میں ریحان صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ پیٹرن پنجاب میں رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شی واز دا پرائم منسٹر، اور اس وقت مخدوم صاحب کو دونوں کو سیم ٹائم پہ، اور فیصل مخدوم فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں ان کو بھی ہاں جی 3 منسٹر ایک وقت میں 3 چیف منسٹر ایکٹ کرتے تھے پنجاب کے اندر، یہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ نہیں میں اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، حکومت تو مل جائے گی کوئی بات نہیں، وہ اس کو کر لیں گے جیسے، لیکن ان کو ایک سموتھ حکومت چاہیے، مینڈیٹ کے لیے بھی، اراکین کی تعداد کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد آئندہ جو انوائرمنٹ ہے، آپ نے دیکھا مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے کھٹیاں میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی، ایون مریم نے تو پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی مخاطب کر دیا کہ آئیے اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے تو ہم کوئی دھرنا نہیں دیں گے، کوئی احتجاج نہیں کریں گے، اور میرا اگلا سوال بھی تھا بلکہ ہم اس پہ آتے بھی ہیں، اور انہوں نے یہ اپیل بھی کی کہ ہمارے خلاف بھی احتجاج اور دھرنے نہ دیے جائیں اگر ہمیں مینڈیٹ ملتا ہے۔ مطلب یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے
کہ حکومت مل جانا اس وقت بڑی بات نہیں ہے، اس کے بعد سموتھ ٹرانزیکشن اور پھر اس کے بعد اس کو سموتھ رننگ، کیونکہ جو ملک کی اکنامک پوزیشن ہے، آپ یہ دیکھیے آج یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 15 سے 16 ماہ کی یہ حکومت ہوگی، یہ چل نہیں سکے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو چلنے نہیں دے گی. پروٹیسٹ ہوں گے، سڑکیں، لوگ، یہ وہ جو وہ پلان کر رہے ہیں، ایک بڑے کینوس کے اوپر خون ریزی کی جائے گی. اور ایک بڑا جو خدشہ ہے وہ تمام لوگوں کو جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنا زیادہ ڈسرپٹ کرے گی اس حکومت کو کہ یہ اکنامیکلی بھی ملک کو سٹیبل نہیں کر سکے گی اور دیگر معاملات میں بھی نہیں سٹیبل کر سکے گی. اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 15-16 ماہ کی یہ حکومت ہوگی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی ابتدا مریم نواز نے کی ہے اور انہوں نے یہ آفر کی کہ ہم کوئی انتقامی سیاست نہیں کریں گے. اگر باقی سیاسی جماعتیں بھی اس کے اوپر کام کریں اور یہ کہیں کہ کوئی انتقامی سیاست نہیں کی جائے گی، اکانومی اور جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے کہ 1 پیج 1 ایجنڈا ہوگا اور کوئی بھی ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں. مریم نواز نے ایک طرز کے سمجھیں کہ نئے مساق جمہوریت کی آفر کر دی ہے، ایک بڑی پازیٹیو سائڈ. انہوں نے اپنے بات میں یہ بھی کہا کہ بے شک میرے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی میں اس کو بھولنے کو تیار ہوں. اور انہوں نے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو جو کہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں ان کو بدنام بھی کیا، ان کے کردار کی انہوں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ پازیٹیو سائڈ پر آئیں، ملک کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے میرے ساتھ چلیں. آپ اس اسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا جسچر دیا گیا 1-7 میں. الیکشن کمیشن نے دونوں طرف سے اعتراض آئے تھے، ایک طرف سے آیا تھا کہ جناب وہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ہمارے حملے کیے گئے. ان دونوں پہ الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا فیصلہ دیا اور ان کو دونوں کو بٹھا کے ان کی صلح ہوئی. بالکل. اور صلح بھی کیا ہوئی ہے؟ صلح اس طرح کی ہوئی کہ دونوں پارٹیوں کی قیادت شامل ہوئی، ان کو ٹیلی فون پہ لیا گیا، آن بورڈ لے کے ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا. ایک تو یہ بڑا خوش آئند ہے، یہ اچھا کام ہے. اور یہ جس طرح انہوں نے کیسر صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ مریم نواز نے جو آفر کی ہے تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ اس کو لبیک کہیں. میں ایک اور بات اس سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت جو ہے نا یہ الیکشن یہ حکومت لینے کا نہیں ہے کہ محض حکومت لے لی جائے، یہ مستحکم حکومت کا ہے. اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مستحکم حکومت چاہیے. ہاں ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے. سٹیبل گورنمنٹ میں آپ شہباز شریف کا رول بطور پرائم منسٹر دیکھیں. ان کو آپ کو پتہ ہے یہ آفرز ہوتی رہیں آخری دنوں میں، اس کا نہیں شاہد ہوں، آئی فٹنس اکاؤنٹ میرے پاس ہے کہ ان کو یہ آفرز ہوتی رہیں کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دے لیں، الیکشن تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، آخری دن جو ہے میں خطاب کر کے جاؤں گا، آپ اگر ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کسی اور کو لے آئیں. کتنی بڑی بات انہوں نے کی بطور پرائم منسٹر. ہر شخص کا اقتدار کو ہے لٹکانے کو جی چاہتا ہے، اس شخص نے نہیں لٹکایا. ان کی انتظامی صلاحیتوں کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اس وقت مستحکم حکومت اگر پاکستان کو درکار ہے تو پنجاب کو اتنی مستحکم چاہیے، سندھ کو بھی استحکام اتنا ہی چاہیے، اسی طرح خیبر کو اور بلوچستان کو. وہاں جس طرح کے مسائل ہیں نا، شہباز شریف جیسا منتظم اعلیٰ جو اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے، اس شخص کو اگر آپ وزارت عظمیٰ بطور چیف منسٹر پنجاب بھی جو کچھ انہوں نے کیا، اگر ان جیسا زیرک سیاستدان سامنے آتا ہے تو اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ڈیفیشنسی تھی وہ کور ہو جائے گی. مسلم لیگ دیکھیں مریم نے ایسے نہیں کہا، مریم نے جو صلح کا ڈول ڈالا ہے وہ ڈول کیوں ڈالا گیا؟ محترمہ شہید نے بے نظیر بھٹو نے جو لندن میں میثاق جمہوریت کیا تھا اس کو میاں نواز شریف نے زرداری نے اب جو ہے پریویل کیا، آگے چلایا، اب اس کی توثیق بھی کی. اب یہ تیسرے نسل میں یہ آیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے. اب مریم کا نام جب آیا تو پیپلز پارٹی کے ترجمان نے اور ان کی طرف سے اور لیڈروں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے آصفہ بھٹو کا نام ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا تجربہ ہے کہ 2 خواتین وزراء اعلیٰ جو ہے نا وہ 2 صوبوں میں، دونوں بڑے صوبے سندھ بھی اور پنجاب بھی، اگر ایک بڑے خانوادے کی خاتون وہاں وزیر اعلیٰ ہو اور ایک بڑے سیاسی خانوادے کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اس خاندان کو دی جائے تو میرا خیال ہے یہ تجربہ ایسا ہوگا اگر مریم آئے. لیکن جو شہباز شریف ہیں، شہباز شریف کو وقت کی ضرورت کے تحت اگر ایک اچھا منتظم کے لیے ان کی ضرورت ہے. بٹ صاحب آخری الفاظ آپ کی طرف سے بھی لے لیں، مریم نواز کے حوالے سے بات کریں، اس کے ان کے گیسچر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو ان کی طرف سے میثاق جمہوریت کی آفر کی گئی؟ دیکھیں جی، مشکل ترین حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر کسی نے سہارا دیا تو وہ مریم نواز صاحبہ تھی. جب ان کے والد صاحب باہر تھے اور سب مشکلات میں گری ہوئی تھی اور وہ اکیلی جو خاتون تھی وہ جلسے جلوسوں میں بھی جاتی تھی، آ کے گرفتاری دی انہوں نے اور بڑے انہوں نے دبنگ قسم کے فیصلے کیے. اور اب جو ان کا یہ ایک اقدام ہے کہ آئیں مل کے بیٹھ کے اس کا رزلٹ نکالتے ہیں، کوئی اس کا سلوشن نکالتے ہیں،
ठीक है, मिल के हुकूमत बनाते हैं, मिल के पाकिस्तान को तरक्की की राह पे आगे लेके जाते हैं, तो एक उनका अच्छा इकदाम है। इनको तमाम सियासी पार्टियों को भी ऐसा जसद जो है वो देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बेहतरीन इकदाम है। बहुत शुक्रिया जी, आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और मैं अपने तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। और आखिर में जैन साहब अगर 1 मिनट आप दें तो मैं एक और आपको इसमें, क्योंकि वो हम पीटीआई वाली वो बात मेरी नामुकम्मल रह गई थी, और वो उसमें क्योंकि जो इनके अपने जो लोग हैं जिनको टिकट्स दिए गए, अब आपको खबर एक दे देते हैं कि 5 जहाज़ जो हैं वो भी रेडी हैं, और लाहौर और इस्लामाबाद के 4 जो 5 स्टार होटल्स हैं वो भी पीटीआई की मेज़बानी के लिए तैयार हैं, जिनको लोगों ने नॉमिनेट किया हुआ है। अब अगर इनके अंदर इतनी करेज हो और पीटीआई का जज्बा और इनका एजेंडा और इनका नारा इतना मजबूत हो, तो बराए मेहरबानी मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को मुंतखब होने के बाद कम अज़ कम अपने ओथ पर कायम रहने के लिए कायल करके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और कल इलेक्शन डे है, इलेक्शन का नतीजा कल ही आएगा और वही आएगा जो यकीनन आवाम चाहते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हमरा के प्लेटफॉर्म से आपको उन तमाम नताइज के मुसद्दक़ा नताइज के हवाले से आगाह करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।